अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद और मैं हूं महर शेर। मर्दान में हुए सानहे में गिरफ्तार होने वाली शख्सियात में यूनिवर्सिटी के कुछ मुलाजमीन भी शामिल हैं, जबकि आज भी चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी साहब को मनाने की कोशिशें जारी हैं और डॉक्टर आसिम को 2 हफ्तों के लिए बैरून मुल्क जाने के लिए इजाजत मिल गई है। इसके अलावा आज वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इन पर और बाकी अहम इश्यूज पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी नाज़रीन अस्सलाम। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम चौधरी निसार अली खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस को डिस्कस करें, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, डॉक्टर आसिम ने अदालत में कहा है कि अगर वो 2 हफ्तों में वापस नहीं आते मुल्क तो उनका हॉस्पिटल मुल्क से जा कब रहे हैं? वो जा तो नहीं रहे। इसकी वजह नहीं, जब जाएंगे तो उस दिन बात करेंगे। अभी तो उनका जाना मुझे नहीं पता मीडिया में डिस्कस कैसे हो रहा है। आसिम हुसैन ये तो मेरे ख्याल से लोगों ने शायद फैसले को समझा ही नहीं मुनासिब तरह से। डॉक्टर आसिम कहीं नहीं जा रहे। अभी डॉक्टर आसिम उधर ही जहाँ पे मौजूद हैं और बकौल जरदारी साहब के वो क्योंकि खरगोश हैं तो अभी बैठ के थोड़ी सी गाजने कहें वो, और वो कहीं बाहर नहीं जा रहे, वो इधर ही है। अभी आराम करें यहाँ बैठ के। जी डॉक्टर साहब, और आपने कुछ अर्से पहले अभी ये पता नहीं क्या मीडिया में चल रहा है शायद सुबह से। मैं आपको बताता हूँ कि क्या है। आप जी कुछ अर्से पहले आपने इन इश्यूज के हवाले से प्रोग्राम में कुछ बात की थी, तो वो सुन लेते हैं। मोहतरम दोस्त हैं हमारे। डॉक्टर आसिम जो हैं उनके मसाइल भी खत्म नहीं होने जा रहे, ठीक है। उनको चाहे जमानत मिले, एक केस में मिल जाए, बाहर आ जाएं, उनके मसाइल वो मुस्तकिल उनके लिए जो नैब के लोग हैं और वजारत दाखिला में जो मेरी बात हुई वो डॉक्टर आसिम के लिए बहुत डॉक्टर आसिम के ऊपर काम हो रहा है। डॉक्टर आसिम हुसैन साहब जो हैं वो मौजूद हैं अभी तक वहीं जहां पे वो थे, और अगर उनको मौजूदा, ये दूसरी बात जो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर उनको मौजूदा केसेस में रिलीफ मिल भी गई तो अगले बड़े केसेस उनके लिए तैयार हैं। तो लेकिन वो उन्होंने एक मुद्दा निकाल दिया कि ये जावेद खनानी ने ऊपर से हम तहकीकात कर रहे हैं, हादसा तय किया था। ये 2008 में, ये बड़ी पुरानी, ये इसके बानी थे हनीफ कालिया। 1983 में ये कंपनी बनी थी खनानी एंड कालिया के नाम से। ये बड़ी मनी चेंजर, और इसके ऊपर 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आते ही छापा पड़ा था। FIA ने तहकीकात शुरू की थी और 4 मुकदमे बन गए थे। मुनाफ कालिया भी अंदर अरेस्ट हो गए थे, हनीफ कालिया को भी अरेस्ट कर लिया था, और जो उसके बाद हुआ कि पूरे मुल्क में छापे पड़े, हिल गए थे लोग सारे। इनको पकड़ लिया तो अब तो हम तो गए। अच्छा, सबके पैसे पड़े हुए थे बाहर, पीछे सबने भेजे हुए थे, हवाला शवाला हुंडी है वो। इन्होंने जाके जनाब क्या किया कि वो उनके कंप्यूटर डिस्क ये वो सब निकाल के सब पैरों में गिर गया, सब पैरों में गिर गया आके। और उसके बाद वो कहता ना मेक एग्जाम्पल, उन्होंने एग्जाम्पल बनी, और फिर अचानक 2011 में वो केसेस खत्म हो गए। लेकिन जो अमेरिका का जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है वो तहकीकात करता रहा, उनकी जारी रही थी। उसमें ज़रूरी एक्सचेंज का भी नाम आया बीच में के, उनकी तहकीकात जारी रही। और 2015 में उन्होंने ये जावेद खनानी जिन्होंने सुसाइड की है, इनके भाई अल्ताफ खनानी को उन्होंने मियामी में अरेस्ट कर लिया, और 20 साल की सजा सुना दी, $2.5 लाख जुर्माना कर दिया। और दूसरे भाई ये थे जिन्होंने सो कॉल्ड खुदकुशी की है। हादसा, कत्ल, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसकी तहकीकात का दोबारा ऐलान करके एक ऐसा, अच्छा, और इस दौरान ये हुआ कि चूंकि तितर बितर हो गए सारे वो हवाला वाले, वो सब डरा गए। इस दौरान फिर 2008 से लेके 2013 तक और आज तक जितना पैसा मुल्क से बाहर जा रहा है और जितनी लूट मार हुई, और जितने कारोबारी हजरात थे और जो सारा काम कर रहे थे, वो जितना पैरों में आके गिरे माई बाप, वो AD ख्वाजा साहब के साथ जो हो रहा है, तो सारे माई बाप पैरों में गिर गया कि भाई आप हमें हुक्म करें। कोई 1 अरब दे रहा है महीने के, कोई 5 करोड़ दे रहा है, कोई 50 करोड़ दे रहा है, कोई 2 करोड़ दे रहा है, कोई, सब ने अपनी जानें बजाई। मैसेज ऐसा गया था अक्रॉस द बोर्ड कि सब बंदे के बच्चे बन जाओ, वरना ये देख लो, ये निशान इबरत बना दिए गए उस बंदे को जो कि मुल्क का सबसे बड़ा
منی چینجر تھا، لیکن حوالے کا کام بھی کرتا تھا. اب اس کی تحقیقات اگر ہوں گی نا تو آپ سمجھیں کہ وہ ایان علی پھر اس کے سامنے ایک ذرہ ہے. جی ڈاکٹر صاحب. منطقی انجام. ڈاکٹر عاصم حسین جو ہیں ان کی پہلے وضاحت ہو رہا ہوں. ان کو انسداد دہشت گردی کی جو عدالت ہے اس نے کہا ہے کہ آپ سندھ ہائی کورٹ میں سے رجوع کریں. ہماری طرف سے آپ کا نام نکل گیا ہے، آپ وہاں رجوع کریں جہاں آپ کے پاسپورٹ جمع ہیں. جی کہ وہ آپ کا نام ہماری طرف سے اب ECL سے نکل گئے ہیں. ان کا اب وہ سندھ ہائی کورٹ میں ان کے پاسپورٹ جمع ہے اور ان کا وہاں سے نام نکالا جائے گا ECL سے. ان کو پاسپورٹ واپس ملیں گے. وہ کب ہوگا، کیسے ہوگا، کیا ہوگا، وہ کہتے ہیں نا کپ میں اور لپس میں ابھی بہت دیر ہے. تب تک وہ ملک سے باہر نہیں، وہ نہیں جا رہے. وہ جس دن جائیں گے تو پہلے ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیں گے کہ عاصم حسین جا رہے ہیں، یہ جانے والے ہیں. عاصم حسین واپسی کہ وہ جا رہے، ان کے پاسپورٹ کینیڈین پاسپورٹ ان کا اور ان کا پاکستانی پاسپورٹ سپریم سندھ ہائی کورٹ کے پاس ہے. اور جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا تھا، پہلے بھی لوگوں کو میں نے بتایا تھا کہ ڈاکٹر عاصم حسین کے لیے مزید مسائل آنے والے دنوں میں کھڑے ہیں. شرجیل میمن کے لیے بھی مسائل کھڑے ہیں. جی ٹھیک ہے، ان دونوں شخصیات کے لیے مزید مسائل دونوں کے لیے کھڑے ہیں. جی اور میں دوبارہ اس بات کو انڈورس کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، بیل کینسل ہو سکتی ہے اور شرجیل میمن سب کی بیل ہو بھی سکتی ہے اور کینسل بھی ہو سکتی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رہے ہو سکتے ہے بیل کینسل ہو جائے. اور عاصم حسین صاحب جو ہیں ان کا ملک سے جب جا رہے ہوں گے تو پھر ہم اس پہ بات کریں گے. ابھی کوئی جانا ان کا دور دور تک نہیں ہے، مزید ان کے لیے مسائل کھڑے ہیں. جی یہ جو دوسرا آپ نے کلپ چلایا یہ چودھری نثار صاحب کی پریس کانفرنس سے ریلیٹڈ ہے. یہ منطقی انجام کی طرف جا رہا ہے نا معاملہ، یہ بھی آنے والا ہفتہ اور یہ جو بھی فیصلہ آنے والا ہے تو یہ منطقی انجام کی طرف جا رہے ہیں معاملات. اور میں ہمیشہ ایک لفظ استعمال کرتا رہا ہوں، معاشی دہشت گردی. یہ جو خنان کالیہ کا معاملہ ہے یہ آج چودھری نثار صاحب نے پریس کانفرنس کی اور اچھی پریس کانفرنس کی. باتیں انہوں نے کچھ واضح کر دیں سوائے ایک بات انہوں نے جو بات کی وہ یہ ہے کہ ڈیل عدالتوں کے تھرو نہیں ہوتی. ہو جاتی ہے اگر آپ استغاثہ نہ بنائیں. اگر آپ استغاثہ ہی نہ بنائیں، اور میں چودھری نثار صاحب کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں سندھ کی نیب اگر استغاثہ ہی نہیں بنا رہا، اگر پنجاب کے اندر استغاثہ ہی نہیں بن رہا، اگر پولیس کے لوگوں کو چھوڑ دیا جائے ماڈل ٹاؤن کے تو معاملات اثر انداز ہوتے ہیں. باقی نسوی رپورٹ روک لی جاتی ہے. چودھری نثار صاحب کو خود حکومت میں اگر حکومت کیسی نہ حکومت یعنی جو کہ چوکیدار ہے وہ چوروں سے مل جائے تو پھر عدالتیں کیا کریں گی. ٹھیک ہے، تو یہ ہوتی ہیں اس طرح ڈیلیں. اور وہ بھی انہوں نے خود بھی کہا کہ میں توہین عدالت نہ لگ جائے میرے اوپر. میں بھی توہین عدالت سے بچنا چاہ رہا ہوں، میرے اوپر آلریڈی لگ چکی ہے. ویسے میں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا، 45 دن کے لیے بین ہو گیا تھا. لیکن یہ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ استغاثہ جو ہے پیش نہ کریں، اور اس طرح ہوتا ہے کہ جسٹس قیوم کو ٹیلی فون کر کے کہا جائے کہ یہ کیس جلدی کرو. اور چودھری نثار صاحب کے جو ہے قریب ترین دوست شہباز شریف صاحب فون کریں. ایسا ہوتا ہے ملک میں. ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ وہ عدالتی نظام میں ہمارے خامیاں ہیں، آزاد عدالتیں سب کچھ کہتے ہیں لیکن ہوتا رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہوتا رہا ہے کہ بھٹو صاحب کا قتل ہو یا باقی معاملات ہوں تو مطلب جو عدالتی تاریخ رہی ہے، اب عدالتیں ہماری ٹھیک ہیں لیکن جو عدالتی تاریخ رہی ہے ملک کی وہ بہت کچھ سہانی نہیں رہی جسٹس منیر سے لے کے آج تک. ٹھیک ہے نا. اچھا، اب بات یہ ہے ساری کہ عاصم حسین صاحب کا پہلے آپ سن لیں. عاصم حسین صاحب کے مسئلے کے پاسپورٹ جمع ہے. عاصم حسین جائیں گے، واپس آ جائیں گے. میں ابھی حیران ہو کے سن رہا ہوں، کئی ہمارے لوگ کہہ رہے ہیں وہ جا کے واپس آئیں گے نہیں، وہ نہیں جا رہے. ابھی ان کا جانا کہ دور دور تک نہیں، جب ہوگا تو میں اس پروگرام میں کم سے کم PhD کی ہوئی ہے. لیکن اجازت ان کو مل گئی ہے؟ نہیں ملی اجازت، ایک عدالت سے ملی ہے نا. وہ تو انتہائی دہشت گردی وہ کہ جو آپ وہ کرتے تھے دہشت گردوں کو کرتے تھے اپنے ہسپتال میں ٹریٹ کرتے تھے. باقی تو کرپشن کے سارے معاملات اپنی جگہ پڑے ہوئے ہیں. جی بالکل. دیکھیں نا کرپشن جو اور وہ کرپشن کے معاملات جو ہیں وہ نیب کے ریفرنسز ان کے اوپر تیار، اتنے خوفناک ریفرنسز تیار ہو رہے ہیں. یہ خنان کالیہ پہ میں ذرا بات کرتا ہوں کیونکہ ایک اور انہوں نے ذکر کیا چودھری نثار صاحب نے. انہوں نے کہا کہ 2004 سے یا ایسے انہوں نے 5 سے شاید انہوں نے کہا، میں صحیح طرح انہوں نے کہا 5 سے لے کے 7-8 تک شاید 103 ارب روپیہ یہی فگر دی نا انہوں نے. 103 ارب روپے کی منی لانڈرنگ ہوئی. اب یہ پورا ملک جو ہے نا اب اس میں معاشی دہشت گردی یہ اب کلیئرٹی آ رہی ہے. جی
یہ اسٹارٹ ہوا تھا، یہ معاملے کو ہم ایک نقطے سے سٹارٹ کر لیتے ہیں نا کہ یہ کیا کہانی، یہ ایک پوائنٹ اٹھا لیتے ہیں، تو پوائنٹ ہم اٹھاتے ہیں 2005۔ 2005 میں ایک موصوف باہر سے اس ملک میں آ ٹپکے تھے جن کا نام تھا جناب شوکت عزیز۔ جی شوکت عزیز صاحب نے 2004 سے ایک کہانی بنانی شروع کی کہ پاکستان کے اندر معاشی ترقی پیسہ آ رہا تھا ملک میں اس وقت باہر سے پیسے انویسٹمنٹس بھی ہو رہی تھی، لیکن انہوں نے اس کا انڈیکیٹر بنا دیا کہ اس کی علامت یہ ہے کہ آپ اسٹاک مارکیٹ میں پیسہ ڈالیں کراچی اسٹاک میں، اور وہ جعلی نمبر اوپر نیچے وہ 13,000 ہو گیا، وہ 50,000 ہو گیا، وہ اتنے پوائنٹ بڑھ گیا، وہ جو سٹے بازی ہوتی ہے جی۔ اس کے بعد انہوں نے 2005 میں یہ کراچی اسٹاک مارکیٹ کریش ہوئی، اور کراچی اسٹاک مارکیٹ کریش ہوئی، اور وہ ایک صاحب جو تھے ان کے پاس 9 کمپنیاں تھیں، وہ انہوں نے شیئر ڈالے ہوئے تھے۔ کراچی سے تعلق رکھتے 3 بڑے اسٹاک بروکر جو کہ اب تو آپ سمجھیں کہ ایک طرح سے وہ کنگ میکر بن چکے ہیں، جیسے اس ملک میں لینڈ مافیا کے لوگ کنگ میکر بن چکے ہیں نا، وہ حکومتیں بناتے گراتے ہیں، اس طرح اسٹاک مارکیٹ کے 3 بڑے لوگ، 3 بڑے پلیئر، جن میں سے ایک تو آپ سمجھیں وہ سلطان مسجد کے ساتھ ماشاءاللہ بھاری بھرکم شخصیت، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ وہ تراویح بھی ان کے گھر پہ ہوتی ہے، سلطان مسجد میں نہیں ہوتی، اور وہ بھی لینڈ وینڈ میں آ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے خوب مال بنایا اس دن سے لے کے، اور پھر اس کے بعد جب زرداری صاحب کی گورنمنٹ آئی تو جب یہ خنان کالیہ کو انہوں نے دبردوز کیا تو انہوں نے میسج بھیجا سب کو کہ سب آ کے اتنے پیسے مہینے کے کرو تو تمہارا کام چلے گا آگے۔ تو ایک تو وہ اسٹاک بروکر، ایک ان کے ساتھ دوسرا اسٹاک بروکر جن کا بینک ہے، اور پھر ایک تیسرا اسٹاک بروکر جن کا بھی اب بینک ہے، اور 2 اسٹاک بروکر آمنے سامنے جو 2 بڑے میڈیا گروپس کے ساتھ اپنے آپ کو انہوں نے لنک کر دیا۔ وہ آپس میں جب لڑائی ہوتی ہے وہ اسٹاک بروکروں کی لڑائی ہے، ایک میڈیا گروپ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، ایک میڈیا گروپ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، انہوں نے کہا جان بتاؤ، تیسرا جو ہے وہ درمیان میں کھیلتا رہتا ہے بیٹھ کے۔ جی اب بات یہ ہے کہ یہ 3 اسٹاک بروکرز نے یہ جیسے لینڈ مافیا ہے نا کنگ میکر، یہ کنگ میکر بن گئے کراچی کے اندر، اس کو بھی پیسہ، اس کو بھی پیسہ، فلانے کو بھی، سیاستدان کو بھی، عاصم حسین۔ پھر ایک 2007-8 کے اندر اور کریش ہوا، اس میں ڈاکٹر عاصم حسین یہ نیب کے سامنے کہہ چکے ہیں، نیب کے سامنے، کہ میں نے ان 3 میں سے ہی ایک اسٹاک بروکر کو نوید قمر صاحب جو کہ سابق وفاقی وزیر ہیں پیپلز پارٹی کے، نوید قمر کے ساتھ مل کے میں نے 103 ملین ڈالرز کا پتہ نہیں کتنا، 103 ملین ڈالرز، یہ ایسٹیمیٹ ہے، یہ ایسٹیمیٹ اتنا رفلی صرف اسٹاک مارکیٹ کو گرا کے اوپر نیچے کر کے، ٹھیک ہے، اور اس میں پھر میڈیا کی شخصیات بھی موجود ہیں جو ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے ان اسٹاک بروکرز کو لا کے اور پھر ان کے ساتھ انٹرویو کر کے ان کو سامنے بٹھا کے کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے مارکیٹ میں کیا ہوگا، انہوں نے کہا جو مارکیٹ میں ایسے ہوگا، مارکیٹ ایسے جا رہی ہے، یہ شیئر ہوں گے، وہ شیئر ہوں گے۔ انہوں نے اگلے دن لوگوں نے دیکھا ٹی وی پہ، اچھا ایسی مارکیٹ ہوگی، غریبوں نے ہاں یہ میڈیا کی شخصیات بھی آ رہی ہیں اس میں یہ بڑی شخصیات، ہاں بڑی شخصیات زبردست ہونے جائیں گے تو سب کے نام آئیں گے سارے۔ انہوں نے کہا اچھا پھر ایسے مارکیٹ، ہاں جی ایسے مارکیٹ ہوگی۔ ایک 2 اسٹاک بروکروں نے ایک دو بھی کیا اس سے بھی کم، وہ کراچی میں انہوں نے اپنے میڈیا کے شخصیات کے ساتھ یہ بنا کے کھیل اسٹاک مارکیٹ کا کیا، اور اس کے بعد وہ لینڈ میں بھی چلے گئے، انہوں نے بینک بھی، یہ آج اور نثار نے کہا بالکل بات درست کی، خنان کالیہ کے اندر بیوروکریٹس موجود ہیں، ایف آئی اے کے سابق آفیسرز موجود ہیں، توہین عدالت نہ وہ چاہتے ہیں نہ میں چاہتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ چوتھی بات، ایک بات سیاستدان ملوث ہیں، اور 5ویں بات میڈیا بھی اس میں آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں جب میں میڈیا کہہ رہا ہوں تو میں میڈیا اونرز نہیں کہہ رہا، میں میڈیا اونرز نہیں کہہ رہا، پرسنالٹیز، ٹیلی ویژن ان کے ساتھ انکلوڈ کر رہا ہوں پرسنالٹیز کو بھی جو ٹی وی پہ بیٹھ کے اسٹاک بروکروں کے ساتھ انٹرویو کر کے، اور اب ان کے بھی شیئرز اور ان کے بھی گھر اور ان کی بھی زمینیں، یہ خنان کالیہ کی رپورٹ میں ان کے نام موجود ہیں۔ اور جو چودھری نثار کہہ رہے ہیں بار بار کہ میں دوبارہ میں نے نئی ٹیم بنائی ہے،
اور امریکہ کے ساتھ انہوں نے کہا، یو اے کے ساتھ انہوں نے کہا ہم نے انفارمیشن شیئر کی ہے، جو انفارمیشن شیئر ہوئی ہیں انفارمیشن، اس میں یہ چٹاخ پٹاخ ان سب لوگوں کی ہونے جا رہی ہے۔ اچھا، تو یہ تو اب عاصم حسین تو ایک چھوٹا سا، ایک ننھا سا بقول آصف زرداری کی خرگوش ہے، یہاں تو بھیڑیے جو ہے نا بڑے بڑے لوگ اب اس میں آنے والے ہیں۔ اور یہ جب یہ آپریشن زبردوز شروع ہوا تھا تو میں نے اس وقت بات کی تھی کہ کراچی کے اندر، کراچی بھی نہیں پورے ملک کے اندر گڑبڑ کروانے میں، ان کو فائنینس کرنے میں، ان کو پیسہ دینے میں وہ شخصیات ملوث ہیں جو وائٹ کالر کرائم میں بیٹھ کے بینکوں کے تھرو، اسٹاک مارکیٹ کے تھرو، یہ سارا کا سارا، چونکہ یہ ایف آئی کی یہ جو ری انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، یہ سب کے ان کے نام موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے چودھری نثار صاحب کا وہ پہلا حصہ، اس میں ڈاکٹر عاصم تو خرگوش ہے، یہ تو کہانی بھی آگے چلے گی نا، ابھی تو باغ ابن قاسم شروع ہوا ہے نا، ابھی تو یہ لینڈ، یہ بینک لوگوں نے کھول لیے پرائیویٹ، ان کے تھرو حوالے ہونے لگے ان کے، تو یہ معاملہ سارا آگے جائے۔ عاصم حسین کہیں نہیں جا رہے، ٹھیک ہے؟ یہ معاملہ جا رہا ہے سارا منطقی انجام کی طرف، اور کوئی تو عاصم حسین سے تو نکلا ہے، خنان نکال لیا۔ دوسری بات جو ڈان لیکس پر بھی ڈان لیکس کی جو ٹائمنگز ہیں وہ پیناما فیصلے کے ساتھ ہوں گی، اور وزیر داخلہ نے کہا کہ اس پر اتفاق ہو گیا ہے۔ ڈان لیکس کی جو سامنے آئے گا، ڈان لیکس کا فیصلہ وہ پیناما کے ساتھ ہوگا، اور وزیر اعظم صاحب نے پرسوں کل جا کے کہا تھا، جیکب آباد کب گئے تھے؟ وہ کل گئے تھے، ہاں، تو جیکب آباد میں 100 ارب روپے جا کے اناؤنس کر کے آ گئے تھے نا، بعد میں خیال ہوا کہ وہاں تو پیپلز پارٹی کا چیئرمین ہے جو ضلع ناظم ہے، تو وہ پتہ نہیں 100 ارب کدھر گئے۔ بات یہ ہے کہ اس میں یہ ڈان لیکس کا فیصلہ آئے گا بالکل اس فیصلے کے ساتھ جو کہ پیناما کا فیصلہ ہے، اور یہ بات جب پیناما کا فیصلہ، خنان کالیا کا ایکٹیو ہونا، اس میں پھر سارا آپ کو اندازہ ہوگا کہ ملک سے باہر دولت کن کن لوگوں نے، جب خنان کالیا کو پکڑا تھا نا، تو ان کے تھرو جو لوگ پیسہ بھیج رہے تھے نا ملک سے باہر، پوائنٹ یہ ہے کہ جو سٹاک بروکر جنہوں نے بینک بنا لیے ہیں، جنہوں نے اب جو بینکوں کے مالک ہیں، جو ہاؤسنگ اسکیم، تین بڑے نام ہیں کراچی سٹاک ایکسچینج میں، 3 بڑے نام، 2 نے اپنے آپ کو میڈیا گروپس کے ساتھ لگا لیا، اور ایک درمیان میں بیٹھ کے وہ سلطان مسجد والے کے ساتھ وہ بیٹھ کے وہ بھی بینک یہ سارا حساب کتاب، ٹھیک ہے؟ معاملات پارٹیوں کو، سیاسی پارٹیوں کو، دہشت گردوں کو، کسی کو باہر بھیجنا ہے، کسی کو اندر لانا ہے، کہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، بیڑا غرق پہلے شہر کا کیا، پھر صوبے کا کیا انہوں نے، اور ایک کنگ میکر بن گئے، کنگ میکر، ٹھیک ہے نا؟ سیاستدان کے گھروں پہ جا رہے ہیں، اسٹاک بروکر کے گھروں پہ سیاستدان جا رہے ہیں، یہ ملک چلائیں گے، یہ ملک کے مطلب ہے کہ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو 10 سال 12 سال پہلے یہ کیا تھے، یہ پورا کراچی بھی جانتا ہے، پورا ملک بھی جانتا ہے، آج یہ بینکوں کے مالک ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے یہ پیسہ اسٹاک مارکیٹ گرا کے کمایا، اور پھر اس کے بعد اب ان کا نام آ رہا ہے اس رپورٹ میں، جو کہ رپورٹ خنان کالیا کے حوالے سے، اور خنان کالیا کو جو میسج گیا تو یہ سارے کے سارے پیروں میں گر گئے آ کے اس وقت نئی جو حکومت آئی تھی پیپلز پارٹی کی، اور پھر یہ منتری طے ہو گیا کہ ہم آپ کو اتنا دیں گے، ہم دیتے، اور پھر اس کے بعد وہ 2017 تک یہ سارے کے سارے سب پہ ریڈار رہا، سب پہ نظر رہی، یو اے میں کیا ہو رہا ہے، یو کے میں کیا ہو رہا ہے، اور 3 ملکوں کے نام لینا، امریکہ، وہ ساری چونکہ رپورٹ شیئر ہو گئی ہیں، اس لیے یہ بہت سے لوگ اس میں زبردست ہونے جا رہے ہیں۔ میرے پاس نام موجود ہیں، میں لینا اس لیے نہیں چاہ رہا کہ آلریڈی وہ 22 ارب کے وہ آ چکے ہیں، کیا ہونے جو ڈیفیمیشن، 22 ارب روپے کا میرے اوپر مجھے خط بھیج چکے ہیں لوگ، جس میں سے میرے خیال سے 16-17 تو زبردست ہو چکے ہیں، کچھ جیلوں میں ہیں، کچھ مارے گئے ہیں، لیکن اور میں مزید نہیں چاہ رہا کیونکہ حتمی منطقی انجام کی طرف معاملہ جا رہا ہے، انہوں نے سب نے پکڑے جانا ہے، اندر جانا ہے، بہت سارے لوگوں نے، تو کیا میں بھگتوں اب ان کو، اور پھر یہ بس اس پہ کہ عاصم حسین باہر نہیں جا رہے، اس پہ آپ بریک کے بعد واپس آ کے مزید سوال لیں گے۔ جی ناظرین، ڈاکٹر عاصم حسین کیا ملک سے باہر جا سکتے ہیں یا نہیں، اس پر بات کریں گے، اور ڈان لیکس کے حوالے سے وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ رپورٹ پر اتفاق ہو گیا اور چند روز میں رپورٹ پیش کی جائے گی۔ کیا تحقیقاتی رپورٹ پیناما کے فیصلے کے ساتھ سامنے آ سکتی ہے، اس پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جی ڈاکٹر صاحب، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر عاصم ملک سے باہر نہیں جائیں گے؟
نہیں ڈاکٹر عاصم فی الحال ملک سے باہر نہیں جائے. مجھے تو کہیں ڈاکٹر عاصم ملک سے باہر جاتے ہوئے اور اپنا ہسپتال حکومت کے حوالے کرتے ہوئے, ویسے کر دیں اگر پبلک کے حوالے تو اس پہ مجھے اعتراض نہیں ہوگا, لیکن ملک سے جاتے ہوئے تو کہیں دور دور تک نظر نہیں آ رہا ہے. مجھے تو مزید لوگ زبردست ہوتے نظر آ رہے ہیں. حنان کالیا اور یہ 3 شخصیات جو غائب تھیں, آپ دیکھیں چودھری نثار صاحب نے کتنی خوبصورتی سے بات گھمائی. وہ کہتے ہیں کہ جی 2 شخصیات تو سندھ سے غائب ہوئی ہیں تو سندھ حکومت ذمہ دار ہے اس کی, اور ایک اسلام آباد سے ہیں تو اس کے بارے میں وہ 21 یا 22 یہ کون سی اپریل کی میرے خیال سے 24 ہے, کس تاریخ کو وہ عدالت کے اندر جواب دے دے گی وزارت داخلہ. کچھ شواہد ملے ان کو تو وہ انتہائی معصومیت سے چودھری نثار وہاں سے سائٹ پہ نکل گئے. یہ تینوں شخصیات نینجا ٹرٹلز کے پاس ہیں. یہ تینوں شخصیات ہاں جو غائب ہیں شخصیات, میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں. تینوں جو غائب ہیں جن کے حوالے سے سوال ہوا, جو کہ ایک فرنٹ مین جو ہیں وہ فرنٹ مین کے نمبر 2 انور مجید کا, ایک جو ہیں وہ زرداری صاحب کی زمینیں دیکھتے ہیں غلام قادر مری, اور تیسرا جو نواب لغاری ہیں وہ ادی فریال تالپور کے قریب ہیں. اور کچھ وہ جو نینجا ٹرٹل کو اور بھی بہت کچھ بتا رہا ہے شرجیل میمن ان کے حوالے سے. 12 اچھا بات یہ ہے کہ یہ معاملہ جا رہا ہے منطقی انجام کی طرف. آپ نے جو بات کی نا, یہ انہوں نے ایک اور بات کی, ڈان لیکس, کسی قسم کی کوئی ڈیل کمپرومائز نہیں ہوئی. اس میں اگر ڈرامے بازی کہیں ہو رہی ہے نا, اگر ایک ڈرامے بازی ہو رہی ہے, ایک فضول قسم کی ڈرامے بازی جس میں مجھے افسوس ہے کہ رضا ربانی صاحب اس کا حصہ بن رہے ہیں, وہ ڈرامے بازی ہو رہی ہے کہ چیئرمین سینٹ ناراض ہو کے بیٹھ گئے. مطلب یہ اتنی عجیب و غریب قسم کی اصل میں بات کیا ہے کہ کرنے کو کچھ نہیں ہے, کرنے کو کچھ نہیں ہے, ڈرے سارے ہوئے ہیں کیونکہ بھل صفائی ہونی ہے نا. فیصلے میں بھل صفائی ہونے جا رہی ہے, فیصلے میں بھل صفائی ہونے جا رہی ہے مکمل. مکمل بھل صفائی. چور, ٹھگ, بدماش, کسی نے ایک اسٹیل مل کوئی کھا گیا, کوئی پل کھا گیا بیچ کے, کسی نے سیکورٹی کے آپ کے ملک کی اس کا بیڑا غرق کیا, کسی نے آج جو نثار صاحب خود فرما رہے تھے نا, ہزاروں روپے میں شہریت بیچی گئی, اور وہ بات صحیح کہہ رہے تھے. افغانوں کو دنیا میں آپ کئی ملکوں میں چلے جائیں, وہ پاکستانی پاسپورٹ نکلتا ہے بندہ افغان ہوتا ہے, ہمارے بھائی ہیں افغان, لیکن انہوں نے حرکتیں کیا کی ہوئی ہیں. وہ جہاں پکڑے جاتے ہیں وہ پتہ چلتا ہے پاکستانی کا سر قلم کر دیا گیا سعودی عرب میں, وہ پاکستانی افغان ہوتا ہے. دیکھیں نا, ایک تو ہوتے ہیں پاکستانی بھی, لیکن اس میں اکثریت جو پکڑی جاتی ہے وہ افغان, وہ جعلی پاسپورٹ ہولڈر. اور یہاں ایسا ہوتا رہا ماضی کے اندر کہ آپ نے ہزاروں روپیوں میں, اور یہ بات بالکل ریوڑیوں کہ یہ بات بالکل ٹھیک کی ہے چودھری نثار صاحب نے, یہاں پر نیشنلٹیز کو بیچا جاتا رہا ہے ماضی کے اندر. اب بات یہ ہے کہ یہ پاسپورٹ اور نادرا اور یہ کام بالکل ٹھیک ہو رہا ہے, لیکن اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ڈان لیکس پہ کمپرومائز نہیں ہوئی. بہت سے لوگوں نے کہا کہ جی دوبارہ سے, جو میری اطلاع ہے کسی قسم کی کوئی کمپرومائز نہیں ہوئی ڈان لیکس. انہوں نے کہا جی وہ کور کمانڈرز کون, بار بار میسیج نہیں جاتا. لیکن میں بھی ان لوگوں میں سے ہوں کہ میں بھی بہت زیادہ ہوائی فائرنگ کرنے کا عادی نہیں ہوں. مطلب ایک آدھ گولی ادھر ادھر مس ہو جائے, ادروائز میری کوشش اگر میں ہوگی تو یہ ہوگی کہ سر پہ لگے گولی, سامنے والے کے, اپنے نہیں. بات یہ ہے کہ وہ ایک دفعہ 2 دفعہ بات ہو سکتی ہے آپ سے کہ ڈان لیکس کے اوپر ہمارے کنسرن ہے, وہ بار بار نہیں ہو سکتی. پھر ایکشن ہی ہوتا ہے. بالکل پھر ایکشن ہوتا ہے نا. میں بھی جو ہے وہ بار بار کسی کو کہوں, بار بار کسی کو کہوں. تو یہ معاملہ یہ ہے کہ اس وقت چونکہ کرنے کو کچھ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے کرنے کو, تو ڈان لیکس اور ساتھ ہی یہ حنان کالیا, تو یہ لمبا پروسیس چلے گا نا آگے. اور اس میں تو پھر ایک پورا سسٹم, بہت اس میں سیاستدان, بیوروکریٹ, کیونکہ 2004 سے بلڈ ہوا, 5 میں کریش ہوا پہلا, پھر ایک 7 میں ہوا, پھر ایک اس کے بعد ایک اور عاصم حسین صاحب والا 8-9 کے اندر جو ایک جس میں جو عاصم حسین صاحب کے اس میں, اور اس کے بعد سے لے کے اب تک پھر وہ سب کھل گئے. یہ کراچی میں آپریشن کے دوران آپ نے دیکھا نا, منی چینجر اٹھائے جاتے رہے ہیں مختلف. یہ منی چینجر کیوں اٹھائے جاتے رہے ہیں کراچی آپریشن کے دوران؟ کیا مطلب ان کو بٹھا کے لڈو کھلاتے تھے وہ منی چینجرز کو؟ انہوں نے پوری چین منی چینجرز نے یہ اسلحہ جو آتا رہا ہے, یہ فلیٹ جو باہر گئے ہیں, خریدے گئے ہیں, جو پیسہ حوالہ ہوتا رہا ہے سارا ملک سے, یہ جو جائیدادیں بنی ہیں دبئی میں اور لندن میں اور فرانس میں, پیرس میں, وہ یہی سارا روٹ تو استعمال ہوا ہے, وہ یہی سارے لوگ تو استعمال ہوتے رہے ہیں. کیونکہ ان کو, اور پھر آتے ہی پہلے ان سے پیسہ بٹور لیا گیا, اور پورے مارکیٹ کو سب کو خبر دے دی گئی کہ اگر حنان کالیا کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں
تو تم سب بندے کے پتر بن جاؤ. کوئی پیروں میں گر گیا آ کے, اس نے کہا وہ جو میں پہلے بھی بات کر چکا, اس نے کہا مائی باپ مہینے کے 50 کروڑ, انہوں نے کہا اچھا مہینے کے 20 کروڑ, اچھا مہینے کے فلانا, مہینے کے اتنے سر اماؤنٹ. تو یہ معاملہ اس وقت سے اب تک چل رہا تھا, تا وقت یہ کہ وہ امریکہ کے اندر وہ بندہ کنوکٹ ہو گیا, اور اس کی وہ پوری رپورٹ تیار, اور اس کے نتیجے میں بہت بڑے لوگ زبردست ہوں گے. چودھری نثار صاحب نے جو بات کی ہے نا, بیوروکریٹ, سیاستدان, توہین عدالت نہ ہو جائے, اور اس میں ایڈ کر لیتا ہوں میڈیا. جی میں اس میں ایڈ کر لیتا ہوں میڈیا اور ایف آئی اے کے سابق افسران. انہوں نے کہا میں نے ان کی گرفتاری کا بھی حکم دے دیا جو پرانے ایف آئی اے کے لوگ ہیں. چودھری نثار نے آج بڑی امپورٹنٹ بات کی, اور وہ اگر آپ ان کی پریس کانفرنس میں مین بات سنیں نا, اگر آپ کی اہم بات انہوں نے کون سی کی, تو ایک تو انہوں نے پاسپورٹ اور نادرا اس حوالے سے انہوں نے بات ٹھیک کی, ڈان لیکس انہوں نے کہا 2-3 دن میں, لیکن اس کا تفصیلی ذکر انہوں نے کیا ہے حنان انقالیہ کا. اور یہ بات میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ اس رپورٹ کو لائٹ نہ لیں, اس کے نتیجے میں بہت بڑی معاشی دہشت گردی, یعنی آپ کے ملک سے وہ ختم ہو جائے گا سارا قصہ کہ لوگ پیسہ باہر لے کے جا رہے ہیں. بدقسمتی آپ دیکھیں کیا ہو رہی ہے, باہر پیسہ لے جا کے پھر وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہوتا ہے. آپ اگر یہ جائیں نا, یہ گلبچن یہ سارے نیٹ ورکس کو پکڑیں آپ, اور عزیر بلوچ کے وہ دبئی میں کیسے رہتا تھا, وہ ایران کیسے کیا, وہ کرنسی کیسے یوز کر, آپ کو سارا کا سارا, جب تک آپ ان لوگوں کو نہیں پکڑیں گے جو ملک سے پیسہ, اور پھر وہ پیسہ باہر لے جا کے وہ پاکستان کے ہی خلاف خرچ ہو رہا ہے پیسہ. وہ وہاں پر انویسٹمنٹ, کسی نے پاسپورٹ پکڑ لیے, دوسرے کسی نے وہاں کے پورا نیٹ ورک ہے, وہاں لابنگ فرمز لے لیں, وہاں شیخوں کے ساتھ عیاشیاں, اور کرا کے پاکستان کی فورن پالیسی بھی آپ کی تبدیل ہو رہی ہے ملک کی. آپ بات سامنے کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں, ایک کال کر دی اس نے, ملک کو چراگاہ بنا کے رکھ دیا تھا. یہ انشاءاللہ تعالیٰ جو فیصلہ آ رہا ہے جس میں جانیں نکلی ہوئی ہیں ان کی, یہ ملک کو چراگاہ بنا کے رکھ دیا تھا. فلانا آدمی اس کو فون کیا, اس نے کہا میرا دوست ہے تو اس کو سبھی لگا دو, فلانا میرا دوست ہے تو قطر کا اس کو LNG دے دو, اس کو یہ دے دو. یہ سارا کا سارا جو معاملہ ہے نا, جو میں نے کل بات کی تھی, وہ جو شاہین صاحب نے بات کی تھی, میں دوبارہ بات کی تھی کہ یہ آل چور, یہ مائنس آل چور ہونے, ان کے پاس کام دھندہ ہے نہیں کرنے کو. یہ ایک دن نکلتے ہیں, ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ ہم کیا کریں, ان کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہم کیا کریں. وہ بند کروا دی گیس مراد علی شاہ صاحب نے, سائیں مراد علی شاہ بند کروا رہے تھے نا, پنجاب کی گیس بند کروانے سوئی سدن پہ جا رہے تھے نا. وہ جو کل میں نے بات کی, وہ تو انور مجید صاحب کی جو اومنی گروپ کی کمپنیوں کا وہ گیس کا چکر تھا سارا, وہ کیا کروائی بند. ٹھس دیکھیں نا, یہ ٹھس ہو گئے سارے, یہ نہیں کر سکتے ہم. پنجاب کے کہاں گئے مراد علی شاہ صاحب؟ میں ویکینڈ کے اوپر حملہ کر کے ہم سارے جو ہیں وہ یار خدا کو مانو, وہ انور مجید کے چکروں میں آپ پنجاب سے کھڑا کر رہے ہیں. اور چودھری نثار صاحب کی وہ اس بات سے بھی میں ایگری کر رہا ہوں کہ وہ جو پختون معاملہ کھڑا کیا بغیر وجہ کے, پختون ہمارے بھائی ہیں, پختونوں کے ساتھ کیا ایشو ہوگا. یہ آپ کے ملک میں یہ جو پکڑا گیا ہے, یہ جو منکی پکڑا ہے گلبشن یادیو, یہ آپ کے ملک میں جو تقسیم, ان کا کام یہ ہے کہ تقسیم کریں لوگوں کو مسالک کی بنیاد پہ. مسالک, یہ شیعہ ہے, یہ سنی ہے, یہ بریلوی ہے, جو ان کے دیواریں, لوگوں کو ماریں, دونوں طرف کے لوگوں کے ذہنوں میں ابہام پیدا کریں. یار پاکستان, یہ جو بحث و مباحثہ ہوتا ہے نا, یہ جو بحث و مباحثہ ٹی وی پہ, وہ یعنی آپ دیکھیں 70 سال ہو گئے, الحمدللہ, اللہ کا شکر کہ ہم ریاست پاکستان کا کھڑی. وہ پاکستان کی جو تقریر قائد اعظم کی 11 اگست والی, یار یہ آپ کے نوجوان نسل کے ذہنوں میں, اچھا, اور اس کے بعد ایک تو لبرل فیشسٹ, وہ ادھر سے انہوں نے بک لگائی ہوئی ہے, اور ادھر سے ساتھ ہی آپ نے یہ جو TTP جیسے عناصر جو کہ مذہبی اس میں بھی گھسا دیا لوگوں, جس کا رزلٹ آپ کو یونیورسٹی میں نظر آ رہا ہے. مردانہ آپ دیکھیں آخر میں کیا ہوا, یونیورسٹی کی انتظامیہ پکڑی جا رہی ہے. مدرسہ تو نہیں تھا, کیونکہ آپ نے ہر جگہ گھسا دیے نا. ایک آپ نے معاشرے میں ذہنی انتشار پیدا کر دیا کہ لوگوں کو مذہب کا بھی نہیں سمجھ میں آ رہا, لوگوں کو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے PIA تباہ کر دی, آپ نے ادارے تباہ کر دیے, آپ پیسہ باہر لے گئے, اور آپ آخر میں, تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ چونکہ ان کے پاس کرنٹ جوگا کچھ نہیں ہے, تو انہوں نے یہ اچانک انہوں نے کہا اب ہم کیا کریں. انہوں نے کہا جی بھائی ایسا کرو یار, ایک بندے سے کہ اس کے اوپر ناراض ہو گیا, تو یہ بیٹھ کے
اور مجھے دکھ ہے کہ رضا ربانی جیسا اچھا آدمی، نفیس آدمی، وہ اس ٹوپی ڈرامے کا حصہ بنا ہوا، اس کے پھر بیٹھے ہوئے ابھی آخری طرح میں پھر اسحاق ڈار ابھی بھی کوششیں جاری ہیں، وہ مانے ہوئے خدا کا واسطہ، یہ ٹوپی ڈرامہ چل رہا ہے. اسی بات پہ ایک بریک لے لیتے ہیں. انہوں نے سب نے صاف ہونا ہے، تو ان لوگوں ادھر بیٹھ کے ایک ٹوپی ڈرامہ، وہ ناراض ہو گئے، وہ ہو گئے، یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ سارا آپ بریک لیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ اگلے ہفتے میں جو میں نے بات کی نا، میں نے آپ سے کہا کہ ڈان لیکس اور پیناما کا اور یہ خنان کالیا کا، اب بریک میں اس کی بات کرتے ہیں. یہ ساتھ ساتھ میچ ہوں گی چیزیں. جی بالکل ڈاکٹر صاحب. ان کی تاریخ ناظرین، بریک سے آ کر ہم ڈسکس کریں گے کیا ڈان لیکس کا معاملہ، ڈان لیکس کی تحقیقاتی رپورٹ، خنانی اینڈ کالیا کا معاملہ اور پیناما کیس کا فیصلہ قریب آ سکتا ہے. اگلے ہفتے اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب، چیئرمین سینٹ رضا ربانی صاحب نے استعفیٰ واپس لے لیا، اور بریک سے پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہے. بہت ہی یہ ٹوپی ڈرامہ اتنا بھونڈا ٹوپی ڈرامہ ہے. یہ اگر اس ٹوپی ڈرامے کا اسکرپٹ کسی ڈھنگ کے آدمی سے لکھوا لیں تو تھوڑا سا اس پہ تھوڑا سا لوگ یقین کر لیں. اتنا آپ یقین کریں، یہ اس طرح سے یہ جھوٹے لوگ سارے اس طرح سے پبلک کے عوام کے سامنے اپنے آپ کو بیوقوف یعنی ظاہر نہیں کر رہے، ثابت کر رہے ہیں کہ ہم کتنے بڑے. اور میں کل سے کہہ رہا ہوں، اور میں بعض اپنے ساتھیوں پہ بھی حیران ہوتا ہوں، اس کو سنجیدگی سے ڈسکس. رضا ربانی صاحب کیا ہوگا؟ رضا ربانی صاحب سے گزارش ہے، مطلب آخری بات جو صبح میں سن رہا تھا وہ یہ ٹوپی ڈرامے کا وہ حصہ چل رہا تھا کہ رضا ربانی صاحب سے وزیر اعظم بات کرے. رضا ربانی صاحب اگر واپس یہ ٹوپی ڈرامے کو ختم ہی کرنا تھا تو نواز شریف صاحب سے ہی فون کروا لیتے. وہ اسحاق ڈار، یعنی او میرے خدایا، وہ تو کل سے بیٹھا ہوا ہے اسحاق ڈار تو ان کے پاس، اور اس آخر میں اسحاق ڈار سے ہی وہ ختم کروا دیا. کسی نے سیریس لیا رضا ربانی اتنے بڑے ٹوپی ڈرامے کو؟ پورے ملک میں کسی نے سیریس لیا سوائے چند ہمارے میڈیا تو خبر ہوتا نہیں کسی، مطلب یہ اتنا بھونڈی حرکت ہے. اور وہ اسحاق ڈار نے ان کو کیا کہا جا کے ان کو یقین دہانی کروائی کہ آئندہ ہم سب اچھے بچے بن کے آیا کریں گے. رضا ربانی نے کہا اچھا ٹھیک ہے، وہ منڈے کو واپس آ گئے. میں نے کل کیا کہا تھا کہ سینٹ کی سیٹ یہ خدا کا مطلب. اب بہرحال یہ ٹوپی ڈرامہ جو ہے نا، آپ یقین کریں کہ میں بطور ایک پاکستانی اتنا خوش ہوں کیونکہ معاملات جو میں ہمیشہ کہتا تھا نا، معاملات اتنی اچھی طرف جا رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے. آپ کے ملک کے اندر جن لوگوں نے اس ملک کو لوٹا، جنہوں نے خارجہ پالیسی خراب کی، جنہوں نے لوگوں کے ذہن خراب کیے، جنہوں نے لوگوں کو بھٹکایا، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ یعنی پاکستان کے اندر قومیتوں کی لڑوائی آپ لڑوا دیا، مسالک پہ لڑوایا، کس طرح وہ لوگوں کے سامنے عیاں ہو رہے ہیں. اور ایک بات جو میں نے پہلے کی تھی، اور یہ بات میں نے اس دن کی تھی جس دن قمر باجوہ صاحب آئے تھے اور رائی شریف صاحب چلے گئے تھے، تو میں نے کہا تھا آپریشن مزید تیز ہوگا، لیکن فرق یہ ہوگا کہ اب ایک چیز میں نے لفظ استعمال کیا تھا، سائلنسر. کہ کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ ایک گن چل رہی ہوتی ہے، آپ کو ٹار 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 آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، یہ ہوتا ہے سائلنسر. اب سائلنسر چلا کے آپریشن کرتے ہیں اور وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے، گولی کی آواز بھی نہیں. تو یہ سائلنسر، یہ جو رد فساد ہے نا، اس کی خوبی یہ کہ اس پہ سائلنسر چڑھا ہوا ہے. اس میں جو ہے نا اس کی بالکل آواز نہیں آ رہی، مگر یہ اپنی جگہ زبردست انداز میں جا رہی ہے سائلنسر لگی پسٹل کے ساتھ. ٹھیک ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ اس میں یہ تو کیا تھا، کیا ڈرامہ تھا یہ رضا ربانی صاحب کا. یعنی کیا تھا، یعنی وہ سارے کھڑے ہوئے، سارے ایک شہری ربان کھڑی ہیں، وہ کھڑے ہوئے رضا ربانی کو منا دیا. رضا ربانی کو ناراضگی ختم ہو گئی، یعنی اور کل سے بیٹھے ہوئے ہیں، آج اچانک ناراضگی ختم ہو گئی اور پھر کو واپس. یہ کیسے لوگ ہیں، کس طرح کے لوگ ہیں؟ یعنی یہ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ ان میں سے کسی نے کلبھوشن یادیو کا نام لیا ابھی تک؟ کوئی پریس کانفرنس کسی نے کی ہے کلبھوشن یادیو پہ سوائے سرتاج عزیز صاحب؟ اور سرتاج عزیز صاحب نے جتنا نقصان پہلے پارلیمنٹ میں پہنچا دیا کلبھوشن یادیو کا بیان دے کے، جو پہلے نقصان کہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. بھئی آپ کے پاس ثبوت اس لیے نہیں ہے، سرتاج عزیز انتہائی قابل احترام بزرگ آدمی ہیں اور اچھے آدمی ہیں، آپ کے پاس ثبوت اس لیے نہیں ہے کہ آپ کو تو مرحوم مجید نظامی صاحب نے میاں نواز شریف صاحب تھا کہ ان کو صدر بنا دیں، ان کو صدر بنانے کی بات ہوئی تھی، اور نواز شریف صاحب نے کہا کہ نہیں، اس کا لیول نہیں ہے صدر بننے کا، اس کو میں مشیر ہی رکھوں گا. یہ سرتاج صاحب کا یہ مسئلہ ہے
یعنی اس لیول پہ رکھا ہوا ان کو نواز شریف صاحب نے، اور ساتھ ان کے ایک دم چلا لگایا ہوا طارق فاطمی نام کا، تاکہ وہ جہاں یہ سر اٹھائے تو وہ فاطمی آ جائے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ ان کو کیا پتا کل بشیر یادیو ان سے تو دور رکھے گی، یہاں سے تو خبریں لیک ہو رہی تھیں جو میں نے کل بات، قومی سلامتی کا اجلاس نہیں ہو سکتا جب تک ڈان لیز کا فیصلہ نہیں آئے گا۔ جی بالکل، قومی سلامتی کا اجلاس نہیں ہو سکتا ملک میں، اس کے بعد ہوا نہیں ہوا، کیونکہ آپ جب تک ڈان لیز کا فیصلہ، خدا نہ خواستہ آپ کا ملک ایک پراپر کسی جنگ میں جو آلریڈی ہے، حالت جنگ تو ہے، ایل او سی کے وروز شروع ہو جاتے ہیں وہاں سے، بالکل آپ کا ملک حالت جنگ میں خدا نہ خواستہ کسی بارڈر کے اوپر پراپر کوئی تنازع کھڑا ہو جائے تو قومی سلامتی کا اجلاس ہی نہیں ہو سکتا۔ اندر سے خبریں آپ دے رہے ہوں گے، وہاں ایک آدمی آپ کو فون کر کے دے رہے گا، ہاں کسی کال کر کے، ہاں جی نئی دہلی ساؤتھ بلاک، ہاں میں بتا رہا ہوں بھائی میں تو اس طرح کے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان لوگوں کی پریزنس میں کیا آپ کل بشر، تو یہ جو ہے یہ معاملہ بس یہ بھل صفائی، ڈان لیکس، کوئی کمپرومائز نہیں کسی قسم کی، جی، اور ساتھ ہی پیرما کا فیصلہ یہ، اور ساتھ ہی حنان کالیہ، یہ معاشی دہشت گردی، سفارتی محاذ، جب تک آپ، میں نے پہلی بھی بات کئی دفعہ کی، کنویں میں پانی نہیں ہے، جی کنویں سے ڈول سے آپ سارا پانی نکال چکے ہیں، اب جانور رہ گئے کنویں میں، اب جانوروں کو نکالنا ہے، اور وہ میرا خیال ہے وہ آپ کو یہ جو بدحواسیاں اور ٹوپی ڈرامے اور بونگے پن جو نظر آ رہے ہیں نا، یہ اس لیے نظر آ رہے ہیں کہ کرنے کا کچھ نہیں، اور اب کیا کریں گے 2-4 دن 4 دن 5 دن کیا کریں، فیصلہ آ رہا ہے، اس سے پہلے ہم کیا کریں، اور اس میں اس نے بھی جانا ہے، اس نے بھی جانا ہے، اس نے بھی جانا ہے، وہ بھی جائے گا وہ بھی جائے گا، یہ آپ کو لگ رہا ہے یہ کوئی آپ کو اپوزیشن کھڑی نظر آ رہی تھی، ایسے کے ساتھ ملے ہوئے، دیکھا نا ساتھ آپ جو اسحاق ڈار صاحب کے دائیں بائیں آگے، یہ کوئی لڑائی تھی، یہ سارا مخ کا سیٹ اپ، اور یہ بس اس سیٹ اپ کا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پاکستان زندہ باد انشاءاللہ۔ جی شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین کل دوبارہ ملتے ہیں اسی وقت نئی خبروں کے ساتھ، نئے تجزیے کے ساتھ، میں شیخ کی طرف سے خدا حافظ۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اپنا دوستوں رشتہ داروں گرد و نواح کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔